खड़ूस गैंगस्टर से शादी करूंगी। उफ अल्लाह, आपको तो प्रपोज करना भी नहीं आता। मैं नहीं मान रही। अगर अब इनकार किया तो उठाकर ले जाऊंगा। मिस्टर गैंगस्टर अब पहले ही मुझे उठाकर ला चुके हैं। मनाहिल ने अरुण शाह को कत्ल करते देख लिया था। सबूत मिटाने के लिए अरुण के आदमी मनाहिल को गोली मारने वाले थे, लेकिन अरुण शाह इसे उठाकर अपने साथ ले आया। मालिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक प्रपोज भी कर लिया, निकाह भी कर लिया, अब ज़रा मैं आपको चक्कर देख लूँ। वो करीब होकर खुमार से बोला। मिनाल मुंह बनाकर बोली, अपना परफ्यूम चेंज करें, इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे पास आने दो, फिर मेरे अंदर से तुम्हारी ही खुशबू आएगी। अरुण छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मनाहिल ने इसके मजबूत हाथ को हटाने की कोशिश की। दर्द? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं मेरी जान। अरुण ने झुककर इसकी गर्दन के पास अपने लब रखे और शिद्दत से सांस अंदर खींची। इसका रोमांस इतना बेबाक और ज़बरदस्ती का था कि मनाहिल का दिल धक धक करने लगा। अरुण ने इसे मज़ीद अपने साथ खींच लिया। मनाहिल ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन अरुण की गिरफ्त मजबूत थी। तुम मेरी हो, समझी? तुम इस घर में, इस कमरे में और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, इसने मनाहिल की आंखों में देखते हुए कहा और इसके होंठों पर अपना हक जताने लगा। मनाहिल ने तड़प कर इसके शाने पर हाथ मारा। आप बहुत बुरे हैं अरुण शाह, मुझे डर लगता है आपसे। डरो, लेकिन दूर जाने की सोचना भी मत, वरना जान ले लूँगा, तुम्हारी भी और अपनी भी। अरुण ने इसकी जुल्फ़ों को पीछे हटाते हुए इसके गाल पर अपने लब रख दिए और इसे मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लिया। अगली सुबह मनाहिल अभी बिस्तर से उठी ही थी और अपने बिखरे बालों को संभाल रही थी कि नीचे से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मनाहिल घबरा कर नीचे पहुंची। हॉल में अरुण गुस्से से लाल पीला खड़ा था और इसके सामने एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी थी। इसने मगरबी लिबास पहन रखा था और इसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट थी। अरुण डार्लिंग, तुम मुझे इस तरह कैसे भूल सकते हो? इस लड़की ने आगे बढ़कर अरुण के बाजू पर हाथ रखना चाहा, लेकिन अरुण ने झटक कर इसका हाथ परे फेंका। रोशनी, अपनी हद में रहो, वरना ज़बरदस्ती बाहर फेंकवा दूंगा। तुम यहाँ क्या बकवास करने आई हो? अरुण की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। मनाहिल डरी हुई सी सीढ़ियों के पास खड़ी ये सब देख रही थी। रोशनी ने एकदम मनाहिल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपने हैंड बैग से कागज़ निकाला। बकवास? अरुण, तुम इस मासूम सी लड़की को धोखा दे रहे हो और मुझे बकवास कह रहे हो। रोशनी ने वो कागज़ मनाहिल के सामने लहराया। ये देखो लड़की, ये हमारा निकाहनामा है। मैं अरुण शाह की पहली और कानूनी बीवी हूँ। तुम सिर्फ एक खिलौना हो जिसे ये उठा कर लाया है। मनाहिल के पांव तले से ज़मीन निकल गई। इसने घबरा कर अरुण शाह की तरफ देखा। अरुण, ये क्या कह रही है? अरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसने आगे बढ़कर रोशनी के हाथ से वो कागज़ छीना और इसका गला पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी बीवी के सामने ये ड्रामा करने की? अरुण, छोड़ो इसे। मनाहिल रोते हुए आगे बढ़ी और अरुण का हाथ पकड़ लिया। अगर ये सच है तो आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मनाहिल, तुम खामोश रहो, ये औरत झूठ बोल रही है। ये मेरे दुश्मन की बेटी है, अरुण ने मनाहिल पर चीखते हुए कहा। रोशनी ने खांसते हुए कहा, अगर ये झूठ है अरुण तो पुलिस को बुलाओ ना। तुम डर क्यों रहे हो? निकाहनामे पर तुम्हारे दस्तखत और अंगूठा मौजूद है। मनाहिल का दिल जैसे बैठ गया। इसने अरुण को देखा जिसकी आंखों में बेपनाह गुस्सा और उलझन थी। मनाहिल ने अपना हाथ अरुण की गिरफ्त से छुड़वाया। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप वाकई बहुत बुरे हैं। मनाहिल रोती हुई वापस अपने कमरे की तरफ भाग गई। मनाहिल, रुको। अरुण ने इसे पुकारा, लेकिन वो जा चुकी थी। अरुण ने घूमकर रोशनी को बालों से पकड़ा और इसे दरवाजे की तरफ घसीटा। तुम जिसका भी खेल खेल रही हो रोशनी, अगर मेरी बीवी की आंख में एक भी आंसू तुम्हारी वजह से आया तो मैं तुम्हारी लाश भी गायब कर दूंगा। इसने रोशनी को बाहर फेंका और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। रोशनी ने बाहर खड़े होकर अपने कपड़े दुरुस्त किए और एक मक्कार मुस्कुराहट के साथ फ़ोन निकाला। काम हो गया है बाबा। मनाहिल को अरुण पर शक हो गया है, अब खेल शुरू होगा। अरुण गुस्से से खौलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मनाहिल बेड के कोने पर बैठी सिसकियां ले रही थी। अरुण ने जाकर इसके दोनों बाजुओं से पकड़कर इसे खड़ा किया। तुमने इस औरत की बात पर यकीन कैसे किया मनाहिल? तुम मेरी बीवी हो।
آرون کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مناہل کے رخسار پر درد کی لکیریں ابھر آئیں۔ تو کیا کروں میں؟ مناہل نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ آپ نے مجھے قتل کرتے ہوئے دکھایا، اٹھا کر لائے، زبردستی نکاح کیا۔ میں آپ پر کیسے یقین کروں؟ اس کے پاس ثبوت ہے۔ آرون نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنے چہرے کو اس کے بالکل قریب لے آیا۔ ثبوت؟ وہ میری دشمن کی چال ہے مناہل، اور جہاں تک نکاح کا تعلق ہے آرون چھوڑے مجھے، ہرگز نہیں۔ آرون نے اس کی ہڈیوں کو چٹکاتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ تم صرف میری ہو، چاہے کوئی بھی آ جائے، میں تمہیں اپنی زندگی سے نکلنے نہیں دوں گا۔ تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہیں اس کمرے میں قید کر دوں گا۔ مناہل اس کے جنون کے آگے بالکل بے بس ہو گئی۔ وہ روتی رہی جبکہ آرون اس پر اپنا حق جتاتا رہا، لیکن مناہل کے دل میں یہ شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ آرون کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ روشنی نے اپنا کھیل کا دوسرا داؤ کھیل دیا۔ دوپہر کے وقت جب آرون کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا، روشنی خاموشی سے گھر کے عقب میں پہنچی اور مناہل کے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لفافہ اندر پھینک دیا۔ مناہل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا۔ اس میں کچھ پرانی تصویریں تھیں جن میں آرون اور روشنی ایک ساتھ موجود تھے۔ ساتھ میں ایک خط لکھا تھا، مناہل، آرون تمہیں صرف اپنے جرم کا ثبوت مٹانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آج اگر وہ رات تمہیں ختم بھی کر دے گا، اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ کل کا سورج نہیں دیکھ سکو گی۔ مناہل کا معصوم دل اس خوفناک سچ کو برداشت نہ کر سکا۔ دوپٹہ سر پر لیا اور آرون کے خوف سے رات کے اندھیرے میں بنگلے کے پچھلے راستے سے باہر بھاگ کھڑی ہوئی۔ روڈ پر گاڑیوں کی تیز روشنی اور ویرانی دیکھ کر مناہل کا دم گھٹنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگ رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آرون، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ دل ہی دل میں رو رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ ایک تیز رفتار بلیک گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر چیختی ہوئی رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے آرون شاہ باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے سے اس قدر سرخ تھا۔ تم کہاں جا رہی تھی مناہل؟ آرون نے اس کی کلائی اتنی سختی سے پکڑی کہ مناہل کی درد سے چیخ نکل گئی۔ چھوڑیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ مجھے مار دیں گے۔ مناہل نے تڑپتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ آرون نے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ میں نے کہا تھا نا مناہل، تم صرف میری ہو، اب تم اس قید سے کبھی نہیں نکل سکو گی۔ گھر پہنچ کر آرون مناہل کو بازو سے گھسیٹتا ہوا سیدھا تہہ خانے کی طرف لے گیا۔ مناہل ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ تہہ خانے کے اندھیرے کمرے میں ایک کرسی پر روشنی کو مضبوط رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور پسینے کے قطرے تھے۔ آرون نے دن میں ہی اس کی چال پکڑ کر اسے اٹھوا لیا تھا۔ آرون نے مناہل کو ایک کونے میں کھڑا کیا اور خود کمرے میں رکھی آگ کی انگیٹھی کے پاس گیا۔ اس نے ایک لمبی لوہے کی راڈ اٹھائی اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوہا بالکل سرخ اور گرم ہو گیا۔ مناہل نے خوف سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آرون، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آرون نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے وہ سرخ دہکتا ہوا لوہا اٹھایا اور روشنی کے بالکل قریب لے گیا۔ گرم لوہے کی تپش روشنی کے چہرے کو جلانے لگی۔ آرون، نہیں، چھوڑ دو مجھے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ روشنی چیخنے لگی۔ اس کی چالاکی اب خوف میں بدل چکی تھی۔ سچ بولو روشنی۔ اس نے لوہا اس کے گال کے بالکل پاس کر دیا۔ کس کے کہنے پر تم نے وہ جعلی نکاح نامہ بنوایا اور میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ ایک سیکنڈ ہے تمہارے پاس، ورنہ یہ لوہا تمہاری روح تک کو جلا دے گا۔ میں بتاتی ہوں، خدا کے لیے اسے پیچھے کرو۔ روشنی بری طرح رو پڑی۔ یہ تمہارے دشمن شہمیر کی چال تھی۔ اس نے مجھے پیسے دیے تھے تاکہ میں مناہل کے دل میں شک ڈالوں اور وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے، تاکہ شہمیر اسے راستے سے ہٹا سکے۔ نکاح نامہ بالکل جعلی تھا آرون، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی مناہل نے صدمے سے آرون کو دیکھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں پچھتاوا اور خوف ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ آرون نے لوہا نیچے پھینکا جس سے فرش پر شدید چنگاریاں نکلیں۔ اس نے مناہل کو دیکھا۔ آرون آہستہ آہستہ چلتا ہوا مناہل کے قریب آیا اور اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیا۔ سن لیا تم نے؟ آرون کا لہجہ یکدم انتہائی مدھم اور جنونی ہو گیا۔ تم نے اس پر یقین کیا اور مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی؟ آرون، مجھے معاف کر دے۔ مناہل کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ آرون نے اسے جھٹکے سے اپنے ساتھ لگایا۔ اب معافی نہیں ملے گی مناہل شاہ،
ارون نے اس کی آنکھوں اس میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا تم اپنے ہر سانس سے بھگتو گی۔ اب تم اس کمرے سے، اس گھر سے باہر کا سورج بھی میری اجازت کے بغیر نہیں دیکھو گی۔ ارون مناہل کو اٹھائے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں لایا اور اسے بیڈ پر تقریباً پٹکنے والے انداز میں گرایا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر کمرے کا مرکزی دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال دی۔ مناہل نے گھبرا کر اپنے بکھرے بال پیچھے کیے اور بیڈ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ارون، آپ کا غصہ مجھے ڈرا رہا ہے، پلیز دروازہ کھولیں۔ ارون نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینکتے ہوئے مناہل کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں مناہل کی دونوں کلائیاں پکڑیں اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا مناہل؟ تم نے مجھ سے بھاگنے کی ہمت کیسے کی؟ تمہیں لگا کہ وہ دشمن کچھ کہے گا اور تم مجھ پر شک کر کے چلی جاؤ گی؟ میں ڈر گئی تھی ارون۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ تصاویر، وہ خط، مجھے لگا آپ واقعی مجھے مار دیں گے۔ میں بہت معصوم ہوں، مجھے ان چکروں کا نہیں پتہ۔ تو تم میری بات پر یقین کرنے کے بجائے اس مکار عورت پر یقین کرو گی؟ ارون نے جھک کر اس کی گردن پر تپتے ہوئے لب رکھ دیے اور سختی سے اپنا حق جتانے لگا۔ مناہل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ارون، درد ہو رہا ہے، چھوڑ دیں۔ مناہل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پورا زور لگایا۔ تمہیں درد ہوگا مناہل، تاکہ تم زندگی بھر یاد رکھو کہ ارون شاہ سے بھاگنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ارون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے تپتے ہوئے لمس سے ڈھک دیا۔ مناہل نے روتے روتے اس کے شانے پر سر ٹکایا۔ آپ بہت ظالم ہیں، ظالم ہی صحیح، لیکن صرف تمہارا ہوں اور تم صرف میری ہو۔ ارون نے اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ مناہل خاموشی سے اس کی گرفت میں تڑپتی ہی رہی۔ اگلی صبح جب مناہل کی آنکھ کھلی تو کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ارون بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ مناہل نے خود کو سنبھالا اور بمشکل بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کی کلائیوں پر ارون کی سخت گرفت کے نیلے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ باہر سے لاک تھا۔ مناہل نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ ارون۔ تھوڑی دیر بعد چابی گھومنے کی آواز آئی اور ارون کے خاص آدمی زاہد نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ بی بی جی، صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی، زاہد نے نظریں نیچی کر کے کہا۔ مناہل نے غصے اور ہانسی آواز میں کہا، زاہد بھائی، مجھے یہاں قید کیوں رکھا ہوا ہے؟ ارون کہاں ہے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ صاحب شاہ میر کے آدمیوں کا حساب کرنے باہر گئے ہیں، آپ ناشتہ کر لیں۔ زاہد نے ٹرے میز پر رکھی اور جانے لگا۔ رکو زاہد بھائی، مناہل نے اسے پکارا۔ مجھے سچ بتاؤ، ارون شاہ نے اس دن جس بندے کو قتل کیا تھا وہ کون تھا؟ ارون مجھ سے کیا چھپا رہا ہے؟ زاہد کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے گھبرا کر مناہل کو دیکھا۔ بی بی جی، کچھ باتوں کا نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ صاحب کو پتہ چلا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے میری زندگی کا سچ جاننا ہے، مناہل نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اور اپنی جان دے دوں گی۔ زاہد نے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، بی بی جی، وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ شاہ میر کے ساتھ مل کر آپ کی خاندانی جائیداد ہڑپنا چاہتا تھا اور اس دن وہ آپ کو ہی مارنے والا تھا۔ صاحب نے آپ کی جان بچائی تھی، لیکن مناہل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئیں۔ کیا؟ جی بی بی جی، اور صاحب نے آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ آپ گواہ تھیں، بلکہ اس لیے کی ہے کیونکہ… زاہد نے بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ باہر گاڑی کے ہارن کی شدید آواز آئی تھی۔ ارون واپس آ چکا تھا۔ زاہد جلدی سے باہر نکل گیا اور دروازہ پھر سے لاک کر دیا۔ مناہل وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ رات کے وقت ارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی سفید شرٹ پر خون کے کچھ چھینٹے لگے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں تھکن اور غصہ واضح تھا۔ مناہل نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ ارون نے بغیر کچھ کہے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور سیدھا مناہل کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے مناہل کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تم نے دن بھر کچھ نہیں کھایا؟ ارون کا لہجہ انتہائی سخت اور ساتھ ہی تشویش سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مناہل نے نظریں جھکا لیں۔ ارون نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے اوپر اٹھایا۔ اگر تم نے نخرے دکھائے تو میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا اور طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ مناہل نے ڈر کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارون، مجھے زاہد نے کچھ بتا دیا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ ارون کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اس نے مناہل کو اور کس کر اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے زاہد سے کیا پوچھا اور اس کی ہمت کیسے ہوئی تم سے یہ سب بولنے کی؟ اسے مت مارنا پلیز۔ مناہل نے فوراً ارون کا سینہ پکڑ لیا۔ مجھے سچ جاننا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟
اور زاہد بولتے بولتے رک کیوں گیا؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ آرون نے مناہل کے رخسار پر اپنے لب رکھے اور شدت سے چومتے ہوئے اس کے کان کے پاس بولا، کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں مناہل جو سامنے آ جائیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ کون سا سچ آرون، مجھے بتائیں۔ مناہل نے اس کے چہرے کو اپنے معصوم ہاتھوں میں بھرا۔ اس نے مناہل کے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھا جہاں اس کی دھڑکنیں تیز چل رہی تھیں۔ سچ یہ ہے مناہل کہ اس دن اگر میں نہ مارتا تو تم مر جاتی، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ شاہ میر کا اگلا نشانہ تم نہیں، تمہاری وہ وراثت ہے جس کی واحد مالک تم ہو، اور میں نے تم سے زبردستی نکاح اس لیے کیا۔ آرون رک گیا۔ آرون نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور اسے اپنے نیچے گراتے ہوئے بولا، باقاعدہ سچ تمہیں تب پتہ چلے گا جب وقت آئے گا، ابھی صرف یہ یاد رکھو کہ تم میری قیدی بھی ہو اور میری محبت۔ آرون کی بات سن کر مناہل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آرون کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے تھوڑا پیچھے کیا۔ آرون، مجھے مزید سسپینس میں مت رکھیں۔ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو مجھے پورا سچ بتائیں۔ میں اب کوئی نیا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتی۔ مناہل کی آواز میں التجا اور ضد دونوں تھیں۔ آرون نے مناہل کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ مناہل، تمہارے والد اور میرے والد پرانے بزنس پارٹنر تھے۔ شاہ میر کے باپ نے چالاکی سے تمہاری پورے خاندانی جائیداد کے کاغذات پر تمہارے والد سے دھوکے سے دستخط کروا لیے تھے۔ جب تمہارے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے کورٹ جانے کی دھمکی دی۔ اسی رات شاہ میر کے باپ نے تمہارے والدین کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جس میں وہ دونوں فوت ہو گئے۔ مناہل نے صدمے سے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ؟ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا؟ نہیں۔ آرون نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یہ سچ بہت بعد میں پتہ چلا۔ تمہارے والد نے مرنے سے پہلے اپنے تمام شیئرز اور جائیداد تمہارے نام کر دی تھی، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ تمہیں یہ سب تبھی ملے گا جب تمہاری شادی شاہ خاندان کے کسی فرد سے ہوگی، یعنی مجھ سے۔ شاہ میر کو اس شرط کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس دن اس بندے کو مار کر تم سے وہ آخری کاغذات چھیننا چاہتا تھا۔ اگر میں اس دن اسے نہ مارتا تو وہ بندہ تمہیں گولی مار دیتا۔ تو آپ نے مجھ سے شادی صرف اس جائیداد کے لیے کی؟ مناہل نے روتے ہوئے پوچھا۔ آرون نے سختی سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ پاگل ہو تم؟ اگر مجھے جائیداد چاہیے ہوتی تو میں صرف کاغذات پر دستخط کروا کے تمہیں فارغ کر دیتا۔ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا تاکہ تمہیں قانونی طور پر شاہ میر سے تحفظ دے سکوں، کیونکہ شاہ میر اب بھی تمہاری جان کے پیچھے ہے۔ مناہل خاموش ہو گئی۔ اس کی الجھن دور ہو چکی تھی، لیکن خوف اب بھی باقی تھا۔ تو اب کیا ہوگا آرون؟ وہ شاہ میر ہمیں سکون سے جینے نہیں دے گا۔ اس کا بندوبست میں آج رات ہی کر دوں گا۔ آرون نے اٹھتے ہوئے اپنی شرٹ درست کی۔ تم چپ چاپ کھانا کھاؤ اور یہیں میرا انتظار کرو۔ آج کے بعد شاہ میر کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ آرون، پلیز اپنا خیال رکھیے گا۔ مناہل نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آرون کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے مناہل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور بولا، اب تم میری فکر کرنے لگی ہو۔ اس کا مطلب ہے میرا گینگسٹر ہونا اب کام آ رہا ہے۔ تم بس کمرہ اندر سے بند رکھو۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شاہ میر اپنے پرانے گودام میں بیٹھا شراب پی رہا تھا اور اپنے آدمیوں کو ہدایات دے رہا تھا کہ کیسے آرون کا کھیل ختم کرنا ہے۔ یکدم گودام کا مرکزی دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹا۔ آرون اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور چہرے پر رحم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شاہ میر گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آرون، تم یہاں کیسے پہنچے؟ تمہیں کیا لگا تھا شاہ میر، روشنی کے ذریعے تم مجھ سے میری بیوی چھین لو گے اور میں خاموش بیٹھوں گا؟ آرون نے آگے بڑھتے ہوئے شاہ میر کے سامنے کھڑے محافظ کو گولی مار کر گرایا۔ آرون، بات سنو، ہم بیٹھ کر معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ تم جائیداد کا آدھا حصہ لے لو اور مجھے جانے دو۔ شاہ میر نے خوفزدہ ہو کر اپنے ہاتھ اوپر کر دیے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ آرون نے شاہ میر کی بات سن کر ایک ٹھنڈا قہقہہ لگایا۔ معاملہ؟ شاہ میر، تم نے مناہل کے ماں باپ کی جان لی، تم نے میری بیوی کو ڈرایا اور اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اس سے پہلے کہ شاہ میر کچھ بولتا، آرون نے بلا جھجک ٹریگر دبا دیا۔ گولی سیدھی شاہ میر کے دل پر لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ آرون نے اپنی گن واپس اپنی جیب میں رکھی اور اپنے آدمیوں سے بولا، یہ جگہ صاف کرو اور پولیس کو اطلاع دے دو کہ شاہ میر کا کیس ختم ہو چکا ہے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب آرون واپس اپنے گھر پہنچا۔ اس نے چابی سے کمرے کا لاک کھولا۔ مناہل بیڈ کے پاس ہی قالین پر بیٹھی جاگ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر مناہل نے فوراً سر اٹھایا۔
ہارون کو سامنے بالکل صحیح سلامت دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھی اور بھاگ کر ہارون سے لپٹ گئی۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو مناہل کے گرد پھیلا دیے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ سب ختم ہو گیا مناہل، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہارون نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ مناہل نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں ہارون، میں نے آپ پر شک کیا، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ ہارون نے مناہل کو خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کے گالوں سے آنسو صاف کیے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھیں کہ میں بہت برا، ظالم اور کھڑوس گینگسٹر ہوں۔ مناہل نے شرما کر نظریں نیچے کر لیں۔ وہ تو بس میں غصے میں کہہ رہی تھی۔ ہارون نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اب تم اس قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھنا۔ مجھے اس قید سے اب آزاد ہونا بھی نہیں ہے۔ مناہل نے پہلی بار ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا کر کہا، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط؟ گینگسٹر کی بیوی ہو کر تم مجھ پر شرطیں لگا رہی ہو؟ ہارون نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، مناہل نے اپنا منہ بنایا۔ آپ اپنا پرفیوم واقعی چینج کریں گے اور آئندہ کبھی مجھے اس طرح غصے سے ڈرائیں گے نہیں۔ ہارون زور سے ہنس پڑا۔ اس کی گونجتی ہوئی ہنسی سن کر مناہل کا دل مزید ہلکا ہو گیا۔ ہارون نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، منظور ہے تمہاری ہر بات، منظور ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بالکنی میں کھڑے تھے۔ باہر سورج نکل رہا تھا اور صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مناہل نے ہارون کے اشانے پر اپنا سر رکھ دیا اور ہارون نے اس کے گرد اپنا بازو لپیٹ لیا۔ زندگی میں بعض اوقات جو حادثات ہمیں ڈراؤنے اور برے لگتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ مناہل نے باہر دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ بالکل، ہارون نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا اور میں تمہیں نہ اٹھا کر لاتا تو شاید مجھے کبھی میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت نہ ملتی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نئے دن کا استقبال کر رہے تھے، ایک ایسی نئی شروعات جہاں اب شک اور خوف کی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف اور صرف محبت تھی۔